बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, ये वीडियो मेरी उन बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो उम्रा के इरादे से जा रहे हैं या फिर अभी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि किस तरह आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं मदीना में रहते हुए। जी हाँ, मक्का शरीफ में रहते हुए उम्रा की नियत से अब अगर आप जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे इसकी ज़्यादा ज़रूरत पेश आती होगी सिक्योर रहने की। लेकिन मदीना शरीफ में आपको बहुत ज़्यादा सिक्योर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। क्या मुश्किलात आपको पेश आ सकती हैं और आपने किस तरह इन मुश्किलात से बचना है। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ कि जब हम मदीना शरीफ में गए ना और मस्जिद नबी में हम जब नमाज के लिए जाते हैं और हमारी यही कोशिश थी मेरी और मेरी अम्मी की कि हम अगर ज़ोहर के टाइम जा रहे हैं तो फिर इशा की नमाज़ पढ़ के ही वापस आएँ। और उस दिन ऐसा हुआ कि हम लोग जब मस्जिद नबी में एंटर होते हैं ना तो आगे जो मस्जिद नबी का हिस्सा होता है, अंदर वाला अंदरूनी हिस्सा, उसमें नहीं गए थे, बाहर सहन में ही हमने कुछ नमाज़ें जो हैं वो अदा की और इशा की नमाज़ हम पढ़ के वापस आ रहे थे। और आपको पता है कि अगर आप गेट नंबर 32-33 की तरफ सहन में भी बैठे हो ना तो काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है गेट नंबर 365 तक आने में। सो गेट नंबर 365 तक हमने आना था और उसी गेट से उसी रोड से हमने बिल्कुल सीधे आ जाना था मस्जिद बिलाल वाली साइड पे और मस्जिद बिलाल के बिल्कुल सामने ही हमारा होटल था। हमने उस साइड पे आना था। तो जैसे ही हमने अपना जो है वो चलना स्टार्ट किया है गेट नंबर 32-33 से बाहर की तरफ, तो जैसे ही हम आ रहे थे तो वहाँ पे हमें एक ख़ातून नज़र आई हैं। वो बिल्कुल मेरी अम्मी की एज की थी, बिल्कुल वैसे ही सेम उन्हीं की एज की, और वो चल रही थी जी नंगे पाँव। अब अल्हम्दुलिल्लाह मक्का में और मदीना में रहते हुए मेरा कोई ज़ाती एक्सपीरियंस तो नहीं था कि मेरा जूता नहीं उठाया गया था। हाँ, मस्जिद कुबा में मेरी अम्मी का उठाया गया था जूता। तो फिर बहुत ही हल्का-सा वहाँ से जूता उन्होंने पहन लिया था क्योंकि हम जो है वहाँ तब ज़ियारतों पे थे तो इस वज़ह से जूते की ज़रूरत थी। तो मैंने यही सुना है मोस्टली कि अगर आपका जूता गुम हो जाता है तो फिर आप वहाँ से कोई और जूता जो है वो पहन सकते हैं। अब उन लेडी का भी यही था कि उनको भी चाहिए था कि कोई और जूता पहन लेती, लेकिन वो नंगे पाँव जा रही थी। अब इस नंगे पाँव चलने का क्या मकसद था? ये मेरी समझ से बाहर था। वो मुझसे पूछने लगे कि आपने किस साइड पे जाना है? मैंने कहा हम तो इस साइड पे जा रहे हैं मस्जिद बिलाल की तरफ। तो वो कहती हैं मैंने भी उस साइड पे जाना है। अब मस्जिद बिलाल की तरफ अगर मैं जाऊँगी तो सामने मुझे जो हमारा होटल है वो नज़र आ जाएगा। अब वो बड़े तरीके से चल रही थी। मतलब वो यही इंसिस्ट करना चाह रही थी कि उनके साथ चला जाए और मस्जिद बिलाल की तरफ जाएँ और फिर उनको उनके होटल की तरफ छोड़ने के लिए जाएँ। वो हमें इंसिस्ट करें कि आगे आ जाएँ, तो हम आगे उनको उनके होटल तक छोड़ के आएँ। लेकिन ऐसा था कि अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो हमारा माइंड जो है सेट कर गया कि हमने जो है वो सोचा कि ये थोड़ा-सा मशकूक केस ही लगता है क्योंकि नंगे पाँव उनको चलना नहीं चाहिए था। अगर चल भी रही थी तो उनको अपने एग्ज़ैक्ट लोकेशन का पता होना चाहिए था क्योंकि उन खातून के मुताबिक उन्होंने बताया था कि वो काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रही हैं। लग भी वो पाकिस्तानी रही थी और पाकिस्तानी होने की हैसियत से अगर वो काफ़ी सालों से यहाँ रह रही हैं, अगर उनके बेटे भी वहाँ पे रहते हैं, उनकी रहाइश वहाँ पे थी, तो वो ईज़िली जो है उनको चले जाना चाहिए था। अब ये नहीं है कि वो हमसे लोकेशन पूछ रही हैं कि आपने किस तरफ जाना है, मस्जिद बिलाल की तरफ जाना है, तो मुझे साथ लेके चलें और उधर से जो है वो नज़दीक ही है, आप मेरी हेल्प कर दें। तो फिर हमने अल्लाह का शुक्र है कि 365 गेट जो है वहाँ तक ही उनको छोड़ा। फिर आगे हमने कहा हमने तो इधर को जाना है, हमने बस अपना रास्ता चेंज कर लिया था। क्योंकि 365 गेट की तरफ जो रोड जाता है ना, वहाँ से ईज़िली मस्जिद बिलाल सामने नज़र आती है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट कुबरी को हमने क्रॉस करना होता है और आगे बिल्कुल सामने मस्जिद बिलाल है। अगर उनको एग्ज़ैक्ट उसी लोकेशन पे जाना था और अगर उनको वाक़ई किसी हेल्प की ज़रूरत थी, तो वो आसानी से वहाँ से जा सकती थी। उनको किसी भी और किस्म की हेल्प की ज़रूरत नहीं थी। अब यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि हम ट्रैप होने से बच गए थे। ये सबसे बड़ी बात है कि आपने वहाँ पे इस तरह की ट्रैपिंग से बचना है। बहुत ज़्यादा लोग आपको इंसिस्ट करेंगे कि उनके साथ उनके होटल तक चलें या उनको छोड़ के आएँ, लेकिन आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है। मक्का शरीफ में ऐसा नहीं होता। हरम में आप जब जाते हैं तो मोस्टली लोगों का अपने काम से काम होता है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वो किसी तरीके से तवाफ़ करें या फिर इबादत करें, फिर वो उम्रा अदा करें। लेकिन मस्जिद नबवी में जब आप जाते हैं या फिर मदीना शरीफ में, मैंने और भी काफ़ी ज़्यादा केसेस जो हैं वो लोगों के सुने हैं
اس چیज़ سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ ہم تو الحمدللہ میری امی میرے ساتھ تھیں، تو ہم نے پھر تھوڑا-سا اپنے عقل کو استعمال کیا، تو ہم نے اپنا جو ہے رستہ چینج کر لیا۔ موسٹلی اس طرح کے کیسز آپ کو وہاں پہ ملیں گے۔ اب جو سیکنڈ کیس تھا وہ دیکھنے کو ملا مجھے مسجد قباء میں۔ اس کی جو ڈیٹیل ویڈیو ہے مسجد قباء جانے کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں۔ ہم اپنے ہوٹل سے پیدل چل کے گئے تھے مسجد قباء، تو ہم نے وہاں سے لوکیشن جو ہے وہ سیٹ کر لی تھی۔ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے رکھی تھی۔ اور ایک وقت آیا تھا کہ جب مدینہ کے لوگوں نے شکوہ کیا تھا کہ مکہ والے جو ہیں وہ جو خوش قسمت ہیں جو ڈیلی بیسس پہ عمرہ کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ ہمیں کافی زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، تو کئی دن تک سفر میں رہنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم مکہ شریف پہنچتے ہیں تو ہم عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسجد قباء میں جو 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اس کو جو ہے وہ مقبول عمرہ کے برابر ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ اب آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں نا تو اس میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، پھر بھی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ ہمارا عمرہ جو ہے وہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن ماشاءاللہ الحمدللہ اس مسجد کے بارے میں حکم ہے کہ یہاں پہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں تو اس کا جو ہے وہ آپ کو مقبول عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ اب مسجد نبوی کی زیارت کرنے کے بعد ہمارے بھی دل میں بہت زیادہ شوق تھا کہ ہم اس مسجد کی زیارت کریں، تو ہم اپنے ہوٹل سے جو ہے وہ پیدل نکلے تھے۔ بالکل نزدیک ہی تھا ہمارے ہوٹل سے یہ مسجد قباء بھی، جس طرح مسجد نبوی ہم جاتے تھے، اور مسجد قباء بھی بہت زیادہ دور نہیں تھے، ہم نے لوکیشن سیٹ کی تھی، ایزیلی پہنچ گئے تھے۔ اچھا، ہم نکلے تھے عصر کی نماز کے بعد، اور وہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں مغرب کا جو ٹائم ہے وہ مغرب کی اذان جو ہے وہ بالکل مسجد قباء کے سامنے پہنچتے پہنچتے ہو گئی تھی۔ الحمدللہ یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم نے فرسٹ جو ہے اپنی مغرب کی نماز وہ مسجد قباء میں ادا کی۔ اچھا، یہاں پہ بھی ٹریپنگ سے لوگ باز نہیں آتے۔ جیسے ہم یہاں پہ انٹر ہوئے نا تو میں نے وضو کرنا تھا، وضو کرنے کے لیے میں یہاں پہ ایک کوئی عورت تھی، ان سے میں پوچھ رہی تھی کہ یہاں پہ جو وضو خانہ ہے، جو واش رومس ہیں وہ کہاں پہ ہیں جہاں پہ وضو کیا جاتا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اس سائڈ پہ ہے۔ اب میں وہاں سے وضو کر کے جیسے ہی اس جگہ پہ آ کے نماز ادا کرنے لگی نا، تو میں نے دیکھا کہ ویسے ہی آگے والی 1-2 رو چھوڑ کے نا وہی خاتون تھی۔ اچھا جی، نماز ادا کرنے سے پہلے ہی نا ان خاتون کی مجھ پہ نظر پڑی اور مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ کو وضو خانہ مل گیا تھا، واش روم مل گیا تھا، آپ نے وضو کر لیا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میں وضو کر کے آئی ہوں۔ اس کے بعد جیسے میں نے نماز شروع کی نا تو وہ خاتون جو ہے وہ نماز مغرب کی ادا کرنے کے بعد جو ہے وہاں پہ نوافل شاید انہوں نے ادا کیے ہیں یا نہیں، وہ بڑے سکون سے وہاں پہ بیٹھ گئی ہیں، اور میں جو ہے وہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد میرا جو ارادہ تھا نوافل ادا کرنے کا، میں نے وہاں پہ نوافل شروع کر لیے ہیں، اور میرا دل تھا کہ جتنے زیادہ نوافل ادا کر سکتی ہوں میں یہاں پہ کر لوں، کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا، فرسٹ وزٹ تھا اس مسجد قباء کا، اور یا قسمت یا نصیب نیکسٹ ٹائم کب آنا نصیب ہو، تو پھر یہاں پہ میرا دل تھا کہ جتنے نوافل میں ادا کر سکتی ہوں وہ میں کر لوں۔ اب میں نے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی ہے، تو میں نے نوافل پڑھنا سٹارٹ کر دیا، اور وہ خاتون جو ہے نا وہ میرے پاس ہی بیٹھی رہی ہیں، اور انہوں نے بجائے عبادات کرنے کی انہوں نے فون کسی کو ملایا اور فون پہ باتیں کرنا سٹارٹ کر دیا۔ باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے کسی فیملی ممبر سے پاکستان میں بات کر رہی ہیں، اور ان سے کافی لمبی ان کی گفتگو تھی، اور اتنی لمبی ان کی گفتگو تھی کہ میرا دل تھا کہ میں جتنا زیادہ یہاں پہ نوافل ادا کر سکوں کر لوں۔ اچھا، وہ خاتون بڑے آرام سے باتیں کر رہی ہیں، اب ان کے دل میں کیا تھا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جتنی انہوں نے نماز ادا کرنی تھی وہ کر کے یہاں سے خواتین جو ہے وہ جا بھی رہی تھی، لیکن وہ خاتون بڑے آرام سے بالکل میرے ساتھ ہی بیٹھ کے فون پہ باتیں کر رہی ہیں، اور ایسا ہوا کہ تقریباً جب 20 سے 25 منٹ گزر گئے ہیں میں نوافل ادا کر رہی ہوں، اس کے بعد میرے سیل فون پہ جو ہے وہ ٹیون ہوئی ہے، بیل ہوئی ہے، اور نوافل ادا کرنے کے بعد میں نے فون پک اپ کیا ہے تو میرے بھائی کا فون تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں پہ، میں نے کہا میں اوپر والے حصے میں ہوں، تو پھر میں یہاں پہ نوافل ادا کر رہی ہوں، آپ چاہیں آپ کچھ اگر تھوڑی سی دیر اور سٹے کریں تو میں کچھ اور نوافل ادا کر لوں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ نوافل ادا کر لیں۔ اچھا، اس حصے میں اکیلی آئی تھی، میری امی نیچے رہ گئی تھی، اور میرے ماشاءاللہ سے 2 بھائی میرے ساتھ تھے، وہ بھی نیچے والے ایریا میں تھے، اور جو وہاں پہ مرد حضرات کا ایریا ہے اس میں تھے، اور امی نیچے والے فلور میں تھی، وہاں پہ بھی خواتین تھیں۔ اچھا جی، اتنی دیر میں جیسے ہی میں نے ان سے بات ختم کی ہے وہ خاتون ایک دم سے اٹھی ہیں اور وہاں سے غائب ہو گئی ہیں، اور غائب ہونے سے پہلے میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھی ہیں، مطلب آپ نماز ادا کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، لیکن وہ بڑی پریشان ہوئی ہیں اس بات کو لے کے کہ ان کو شاید اندازہ تھا کہ میں شاید اکیلی ہی یہاں پہ نماز
ادا کرنے کے لیے آئی ہوں، نوافل ادا کرنے کے لیے آئی ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس امید میں تھیں کہ شاید نوافل ادا کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ بات کریں گی اور مجھے یہاں سے باہر لے کے جائیں گی، یا ان کے جو مقاصد تھے وہ اپنے مقاصد جو ہیں وہ ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن الحمدللہ میری تو فیملی ساتھ تھی، تو ہم لوگ سارے ٹچ میں رہتے تھے سیل فون کو لے کے، کہ جہاں کہیں پہ اگر ادھر ادھر ہو جاتے تو پھر فون کر کے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کرتے تھے کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں، تو سارے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اب یہ واقعات آپ کو سنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ خواتین اپنی حفاظت جو ہے وہ ایزیلی وہاں پہ کر سکتی ہیں اپنے دم پہ، اور یہ دیکھ لیں اللہ اور اس کے رسول کے جو گھر ہیں وہاں پہ بھی خواتین جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے، وہاں پہ بھی ٹریپ کرنے والی خواتین ہی ہیں جو ان کو ٹریپ کرتی ہیں۔ لیکن ایزیلی آپ بھی اپنے جو ہے وہ دفاع کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ ماحول کہیں پہ بھی ایسا ہو سکتا ہے، تو آپ کو اپنی حفاظت جو ہے وہ خود کرنی ہوتی ہے۔ اور ایک اور ضروری بات، آپ اگر کپل کی شیپ میں بھی جا رہے ہیں یا پھر اپنی فیملی کی صورت میں جا رہے ہیں، اگر آپ جسٹ 2 پرسن ہیں، جسٹ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں اور وہاں ٹیکسی پہ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، تو سننے میں آیا ہے، یہ ہمارا کوئی ذاتی ایکسپیرینس تو نہیں ہے، لیکن سننے میں آیا ہے کہ اگر آپ ٹیکسی یوز کریں تو جو میل حضرات ہیں وہ پہلے انٹر ہوں، ٹیکسی میں پہلے بیٹھیں، اس کے بعد جو فیمیل ہیں وہ انٹر ہوں، کیونکہ یہاں پہ ایک یہ بھی ہے کہ کڈنیپنگ کا بھی وہاں پہ کچھ ایشو ہو سکتا ہے، کیونکہ کافی زیادہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کچھ ہو بھی چکا ہے واقعات۔ میں نے کافی زیادہ پڑھا ہے، کافی زیادہ لوگوں سے سنا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے ایشو بھی آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھے اور برے لوگ تو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں نا، تو پھر یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پہ جو ہے وہ بڑی حرمت والی، بڑی عزت والی جگہ کے لوگ وہاں پہ باز آ جائیں گے۔ وہاں پہ بھی ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، وہاں پہ حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ کسی جگہ پہ بھی اس طرح کے باتوں کا، اس طرح کے واقعات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ مکہ شریف میں جو ہے وہ کم جو ہے اس طرح کی چیزوں کی طرف لوگوں کا دھیان ہے، میں بھی کہ وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوں، لیکن مدینہ شریف میں 2 جگہوں پہ میں نے خود فیل کیا ہے لوگوں کو جو ہے وہ خواتین کو ہی ٹریپ کرنے کی جو ہے وہ کوشش جو ہے لوگ کرتے ہیں، خواتین ہی کر رہی ہوتی، تو ان سے آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ اور آپ کو اندازاً بتا دوں کہ الحمدللہ ہمیں تو ایزیلی مل گئی تھی بلال مسجد کی طرف رہائش، تو بلال مسجد کی طرف جتنے بھی ہوٹلز ہیں، اکانومی ہوٹلز، وہاں پہ رہائش ہوتی ہے پاکستانی، بنگالی اور انڈینز لوگوں کی۔ وہاں پہ اگر آپ ان ایریاز میں اگر آپ واک کرتے ہیں، یا پھر خواتین اکیلی باہر نکل جاتی ہیں شاپنگ کے لیے یا پھر کھانا کھانے کے لیے، تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہاں پہ بھی آپ نے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ یہ 2 واقعات تھے جو میں نے اپنے پرسنلی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ واللہ علم کہ اس میں کیا حقیقت تھی، وہ خواتین کیوں ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، ان کے کیا مقاصد تھے، اور وہاں پہ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے، جب بھی آپ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں، مکہ شریف جائیں یا مدینہ شریف میں جائیں، تو آپ نے اپنے آپ کو بالکل سیکیور رکھنا ہے، اپنے فیملی کے ٹچ میں رہنا ہے۔ اگر آپ کے فیملی ممبر آپ کے ساتھ ہیں تو کوشش کرنی ہے کہ جہاں بھی جائیں اکٹھے جائیں۔ اب مسجد نبوی شریف میں ڈیلی بیسس پہ لاکھوں لوگ جو ہیں ماشاءاللہ سے نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ سوچیں گے کہ وہاں پہ اس طرح کے چانسز ہوتے ہیں، تو ہوتے ہیں جی، ہم نے خود دیکھے ہیں۔ اور مسجد قباء میں بھی ڈیلی بیسس پہ لاکھوں لوگ نماز جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی دیکھ لیں اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ باقی ہر جگہ پہ الحمدللہ ایسا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو بھائی ہیں وہ بالکل ہمارے ساتھ ہوتے تھے، زیارات پہ بھی، اور ویسے بھی اب جتنے بھی ہم باہر جاتے ہیں، جتنے مساجد میں نماز ادا کرنے کے لیے یا پھر زیارتوں پہ جاتے ہیں، تو پھر گاڑی میں ساتھ ہی ہوتے تھے، پھر ساتھ ساتھ ہی ہم رہتے تھے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے خواتین کا ایریاز جو آتے ہیں مساجد میں وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ تھوڑے چانسز ہوتے ہیں، خواتین ٹریپ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں آپ کو۔ اویئر آپ کو میں نے کر دیا ہے، مقدس جگہوں پہ بھی لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور نماز اور عبادات کے ساتھ ساتھ لوگ ان جو ہے منصوبوں پہ بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس چیز سے اویئر رہنا ہے اور اپنی حفاظت جو ہے اور اپنی فیملی کی حفاظت کرنی ہے۔ جب بھی جائیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔